Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Welcome back to the subject of fundamentals of organic chemistry. Today we are going to start a new topic, and that is about preparation of phenols. You know what a phenol is. If there is a hydroxyl group on the benzene ring, that is termed as a phenol. Phenols might be substituted or unsubstituted. So if there is only a hydroxyl group at the benzene ring, that is simply termed as the phenol, and that is the general phenol, hydroxybenzene. But if there are other groups, then the nomenclature will be according to the functional groups, and this is a whole class of compounds. So wherever there is a hydroxyl group on the benzene ring, the compound will be in the class of the compounds known as phenols. So first of all, we see what are the sources of phenols. Phenol was first isolated in the early 19th century from coal tar, and a small portion of more than 4 billion pounds of phenol produced in the United States each year comes from this source. So सबसे पहले फिनोल को कहाँ से आइसोलेट किया गया, कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया? कोल टार से. ये जो पेट्रोलियम की बाई प्रोडक्ट हैं, और अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर मोर देन 4 बिलियन पाउंड्स ऑफ फिनोल हर साल बनाया जाता है, और जो कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है. तो उस का कुछ हिस्सा स्टिल कोल टार से आइसोलेट किया जाता है. Although significant quantities of phenol are used to prepare aspirin and dyes, most of it is converted to phenolic resins used in adhesives and plastics. So फिनोल जो बहुत सारा है वो एस्प्रीन प्रिपेयर करने के काम आता है. एस्प्रीन जो टैबलेट है, जिसको आप डिस्प्रीन के नाम से भी जानते हैं, और भी बहुत सारे इसके मार्केटिंग नेम्स होंगे. तो ये जो मेडिसिन है वो भी फ़िनोल से प्रिपेयर की जाती है. इसके अलावा बहुत सी डाइज इससे प्रिपेयर की जाती हैं, एंड फिनोलिक रेजन्स जो हैं, जो कि एडहेसिव्स और प्लास्टिक्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, वो भी इस फिनोल से प्रिपेयर किए जाते हैं. एंड ऑलमोस्ट ऑल द फिनोल प्रोड्यूस्ड कमर्शियली इज़ सिंथेटिक विद सेवरल डिफरेंट प्रोसेसेस इन करंट यूज़. तो जितना भी फिनोल जो है वो कमर्शियली प्रोड्यूस हो रहा है वो सिंथेटिक है. मोस्ट ऑफ इट इज़ सिंथेटिक, क्योंकि नेचुरल सोर्सेज से इसको आइसोलेट करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है, और वो जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं है. लिहाजा जो ज़्यादातर फ़िनोल इस्तेमाल होता है वो सारा सिंथेटिकली प्रिपेयर किया जाता है. कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कुछ प्रोसेसेस को हम यहाँ पे देखते हैं. So the first preparation of phenol is by the reaction of benzene sulfonic acid with sodium hydroxide. और ये रिएक्शन कैसे होता है? It proceeds by the addition elimination mechanism of nucleophilic aromatic substitution. अब ये आपने इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि अभी तक हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़े हैं. तो एक और टाइप है एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. ये बहुत ज़्यादा कॉमन टाइप नहीं है, क्योंकि बेंजीन के ऊपर जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है वो प्रोसीड करवाना इट्स नॉट एन ईजी जॉब, लेकिन इट इज़ पॉसिबल. तो ये जो रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है. एडिशन एलिमिनेशन के प्रोसेस से ये प्रोसीड करता है. सबसे पहले इसमें एडिशन होती है, फिर एलिमिनेशन होती है. सो इसमें होता क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है, ये अगर आपके पास है, हाइड्रोक्साइड रिप्लेसेस द सल्फाइट आयन एट द कार्बन एटम दैट बियर्स द लीविंग ग्रुप. तो यहाँ पे जो सल्फाइट आयन है, इस सल्फाइट आयन वाले कार्बन पे हाइड्रोक्साइड आयन आ जाता है, और ये एक लीविंग ग्रुप के तौर पे यहाँ पे एक्ट करता है. और जो अगर आप पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड को लें तो इसको इन रिएक्शन कंडीशन से गुजारें तो आपके पास पैराक्रिजोल आ जाता है. ये देखें, ये एक मिथाइल ग्रुप है और ये फिनोल ग्रुप है, तो इसको पैराक्रिजोल कहते हैं.
جب بھی ایک ہائیڈروکسل گروپ اور ایک میتھائل گروپ ہو بنزین کے اوپر تو وہ کریزول ہوتا ہے کمپاؤنڈ. تو اگر آرتھو ہوگا تو آرتھو کریزول میٹا اینڈ دس از کالڈ ایز پیرا کریزول. تو اس طریقے سے فینول کو پریپیئر کیا جا سکتا ہے. اب یہاں پہ آپ کے لیے یہ چھوٹی سی اسائنمنٹ ہے کہ آپ لوگوں نے اس ری ایکشن کا سٹیپ بائی سٹیپ میکینزم تلاش کرنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے. جو یہ آپ آسانی سے انٹرنیٹ سے اور مختلف سورسز سے جو بنزین کے نیوکلیوفیلک ایرومیٹک سبسٹیٹیوشن ری ایکشنز ہیں ان کا میکینزم دیکھ سکتے ہیں. تو الیکٹروفیلک ایرومیٹک سبسٹیٹیوشن ری ایکشنز میں نے آپ کو بتا دیے تھے. اس ری ایکشن کا میکینزم آپ کو خود سے سرچ کرنا ہے. The next method for preparation of phenol is from hydrolysis of chlorobenzene. Heating the chlorobenzene with aqueous sodium hydroxide at high pressure gives phenol after acidification. So اگر آپ کلوروبینزین کو ایکوس سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کے ساتھ ہائی پریشر کے اوپر ہیٹ کریں تو آپ کے پاس جو اور دوسرے سٹیپ میں اس کو ایسیڈیفائی کریں سولوشن کو تو آپ کے پاس فینول آ جائے گا. This base promoted hydrolysis of chlorobenzene proceeds by the elimination addition mechanism and involves benzene as an intermediate. یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ میکینزم ہے. یہ اس کے اپوزٹ ہے. یہ ایڈیشن ایلیمینیشن نہیں بلکہ ایلیمینیشن ایڈیشن ری ایکشن ہے اور اس کے اندر بینزائن ایز این انٹرمیڈیٹ پایا جاتا ہے. یہ ری ایکشن کیسے پروسیڈ کرے گا؟ یہ اس میں پہلے ایلیمینیشن ہوگی. کلورائڈ آپ کو پتہ ہے کہ اچھا لیونگ گروپ ہے اور اس کے بعد یہ جو بینزین رنگ ہے یہ بینزائن میں کنورٹ ہوگا. دیٹ از این انٹرمیڈیٹ. بینزائن میں یہاں پہ ایک ٹرپل بونڈ آ جائے گا. جو ٹرپل بونڈڈ بینزین ہے یعنی کہ اس کو بینزائن بولتے ہیں وہ ایک انٹرمیڈیٹ ہے اور ہائیلی ری ایکٹیو ہے. اس کے اوپر ایڈیشن ری ایکشن ایزیلی پاسبل ہیں. تو دوسرے سٹیپ میں آپ اس کی ہائیڈرولسس اگر کرتے ہیں تو جو او ایچ گروپ ہے وہ یہاں پہ آ کے اٹیک کرتا ہے اور اس ٹرپل بونڈ کو بریک کرتا ہے اور پھر اس کی یہاں پہ پروٹونیشن ہو کے تو یہ فینول کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے. تو اس ری ایکشن کا میکینزم بھی آپ نے تلاش کرنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے. تو یہ دو میکینزم آج کی آپ کی اسائنمنٹ سے، چونکہ اب آپ ایرومیٹک سبسٹیٹیوشن ری ایکشنز، ایرومیٹک الیکٹروفیلک سبسٹیٹیوشن ری ایکشن اور ایڈیشن ری ایکشنز کو ہم دیکھ چکے ہیں. تو اب آپ نے یہ دو ری ایکشن میکینزم ایز اسائنمنٹ خود کرنے ہیں اور ان کی جو سٹیپ بائی سٹیپ میکینزم ہے اس کو اسٹڈی کرنا ہے. The third method of preparation of phenol is from cumene. This is the most important method and it's most widely used in industrial synthesis of phenol. سب سے زیادہ جو انڈسٹریل سینتھسز آف فینول کی وہ آئسوپروپائل بینزین یعنی کہ کیومین سے کی جاتی ہے. یہ ایک سٹارٹنگ مٹیریل کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس جو سینتھسز ہے یہ پریپریشن ہے اس کے جو خاص فیچرز ہیں دی اکنامکلی اٹریکٹیو فیچرز وہ یہ ہیں کہ یہ بہت چیپ ری ایجنٹ استعمال کرتا ہے. یعنی کہ کیومین کے ساتھ آپ کو آکسیجن اور سلفیورک ایسڈ استعمال کرنا پڑے گا اور آکسیجن ڈیفینیٹلی آپ کو ویری ایزیلی اویلیبل ہے. سلفیورک ایسڈ بھی بہت چیپ ری ایجنٹ ہے. تو یہ دو بہت امپورٹنٹ کیمیکل آپ کو اس ری ایکشن میں حاصل ہوتے ہیں. ایک تو فینول ہے اور دوسرا ایسیٹون ہے اور دونوں انڈسٹریلی ویری امپورٹنٹ ہیں. تو یہ ری ایکشن اس لیے بہت زبردست ری ایکشن ہے کہ آپ انتہائی چیپ سٹارٹنگ مٹیریل سے سٹارٹ کرتے ہیں اور دو انتہائی امپورٹنٹ جو انڈسٹریل کیمیکلز ہیں یعنی کہ فینول اور ایسیٹون یہ آپ کو ایز اے پروڈکٹ مل جاتے ہیں. اور جتنا بھی یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر فینول پروڈیوس کیا جاتا ہے، ابھی پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ کتنا زیادہ فینول پروڈکشن ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی، تو اس میں موسٹ آف اٹ از پروڈیوس تھرو دس میکینزم کیومین. تو اس میں ہوتا کیا، سب سے پہلے کیومین کی آکسیڈیشن ہوتی ہے بینزیلک پوزیشن پہ اور ایک ہائیڈرو پر آکسائڈ بنتا ہے. یہ دیکھیں میکینزم، یہ کیومین ہے آئسوپروپائل بنزین. تو اس کی اگر آکسیڈیشن کریں تو اس کاربن کے اوپر آکسیڈیشن ہوگی اور یہ ایک ہائیڈرو پر آکسائڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو اگر اس ہائیڈرو پر آکسائڈ کو فردر آپ اس کی ہائیڈرولسس کریں ود ڈائلیوٹ سلفیورک ایسڈ تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ یہ جو جگہ ہے یہاں پہ او ایچ ریپلیس ہو جائے گا اور یہ جو باقی کمپاؤنڈ ہے یہ آپ کے پاس ایسیٹون میں کنورٹ ہو جائے گا. یہ دیکھیں CH3 2C یہ آلریڈی موجود ہے
اور سنگل بانڈ او, تو یہاں سے اگر یہ ایک بانڈ ٹوٹ کے یہاں پہ آ جائے تو ڈبل بانڈ او یہ ایسیٹون بن جائے گا, اور یہ او ایچ ادھر آ گیا فینول کی فارم میں. تو آپ کے پاس اس میں دو یہ امپورٹنٹ کیمیکلز جو ہیں وہ حاصل ہو گئے ہیں کیومین سے. Next we see the laboratory preparation of phenol. So the most important synthesis of phenol in the laboratory is from amines by hydrolysis of their corresponding diazonium salts. اگر آپ کو لیب میں فینولز پریپیئر کرنے ہوں تو ایک بڑا کامن اور اچھا میتھڈ ہے کہ آپ امینز کے ڈائزونیم سالٹس بنائیں اور اس سے فینول کو پریپیئر کریں. تو یہ جو ریئیکشن ہے اس کی ہم آگے ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں. اس میں ہوتا کیا دیکھیں, یہ ایک ایرائل امین ہے, NH2 گروپ ہے, امین ہے, اور یہ ساتھ ایک ایرائل گروپ ہے, میٹا نائٹرو بینزین جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو یہ اوورآل اس کو میٹا نائٹرو ایلنیلین کہیں گے کیونکہ یہ امین ہے. اگر آپ اس کو سوڈیم نائٹرائڈ اور سلفیورک ایسڈ اور واٹر کے ساتھ ٹریٹ کریں اور دوسرے سٹیپ میں اس کو واٹر کے ساتھ ہیٹ کریں تو آپ کے پاس یہ جو NH2 گروپ ہے یہ OH گروپ میں کنورٹ ہو جاتا ہے, تو آپ کے پاس میٹا نائٹرو فینول آ جاتا ہے. یہ ریئیکشن اور اس طرح کی اور ریئیکشن جن میں آپ فینول اور اس طرح کے کمپاؤنڈ پریپیئر کر سکتے ہیں, یہ تھرو ڈائزونیم سالٹس پروسیڈ کرتے ہیں, جو کہ بڑا امپورٹنٹ ریئیکشن ہے, اور اس سے آپ بڑی اچھی کوانٹٹی کے اندر بہت سارے ڈفرینٹ کمپاؤنڈس پریپیئر کر سکتے ہیں. اب آپ اس ریئیکشن کو دیکھیں, اف یو ہیو پیرا آئسوپروپائل اینیلین اینڈ اف یو ٹریٹ اٹ ود دا سیم ریجنٹس ایز وی ڈسکس آن دا پریویس سلائڈ, یو گیٹ پیرا آئسوپروپائل فینول. یہ دیکھیں اینیلین جو NH2 گروپ تھا یعنی کہ ایمین تھی, دیٹ از کنورٹیڈ ٹو فینول گروپ. تو یہ بڑا ایزیلی پرفارمیبل ریئیکشن ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ پہلے ڈائزونیم سالٹ پریپیئر کیا جاتا ہے, اس کو ہیٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ڈائریکٹلی فینول آ جاتا ہے, کیونکہ واٹر جو ہے وہ سیمپل کے اندر آلریڈی موجود ہوتا ہے. تو دوسرے سٹیپ میں بیسیکلی آپ نے صرف اس کو ہیٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ جو پروڈکٹ ہے یہ آ جاتی ہے. اب فرسٹ سٹیپ کے اندر کیا ہوتا ہے, یہ دو میجر سٹیپ ہم ڈسکس کریں گے جو اس کے کہ یہ ریئیکشن ہوتا کیسے ہے. پہلے سٹیپ میں ڈائزونیم سالٹ بنتا ہے. اگر آپ اینیلین کو اس سے ٹریٹ کریں سوڈیم نائٹرائڈ سلفیورک ایسڈ اور واٹر کے ساتھ لو ٹیمپریچر کے اوپر, تو آپ کے پاس یہ جو NH2 گروپ ہے یہ N2 گروپ میں کنورٹ ہو جاتا ہے, اور اس کو ڈائی ایزونیم سالٹ کہتے ہیں. اور ساتھ اس کے جو سلفیورک ایسڈ کا کانجوگیٹ بیس والا پارٹ ہے وہ نیگیٹو چارج ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ یہاں پہ اٹیچ ہوگا. تو اب جب یہ ڈائزونیم سالٹ آپ کے پاس بن گیا ہے تو اس سے آپ بہت سارے اور بھی پروڈکٹس بنا سکتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں, جب آپ کے پاس یہ AR ہم نے اس سارے گروپ کو ریپرزینٹ کر دیا, یہ ایرائل اور ساتھ ڈائزونیم سالٹ ہے, تو اگر آپ سمپل اس کو واٹر کے ساتھ ہیٹ کریں تو OH گروپ, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ N2 گروپ یہاں سے بہت اچھا لیونگ گروپ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایز اے نائٹروجن کنورٹ ہو جائے گا, اور آپ کو پتہ ہے کہ نائٹروجن ایٹماسفیئر میں اتنی زیادہ پریزنٹ ہے اور وہ نارملی ریئیکٹ نہیں کرتی, اٹس این انرٹ گیس. لہٰذا N2 بہت اسٹرانگ اس کا آپس میں بانڈ ہوتا ہے. آئی تھنک اٹ ہیز مور دین 900 کلو جولز پر مول انرجی. تو یہ یہاں سے ریلیز ہونا بہت پسند کرے گی. لہٰذا جیسے ہی ہائیڈروکسل گروپ یہاں پہ آ کے اٹیک کرے گا, جو کہ جس کاربن کے ساتھ یہ N2 اٹیچ ہے, تو یہ بڑی ایزیلی وہاں سے لیو کر کے نائٹروجن میں کنورٹ ہو جائے گی اور ہائیڈروکسل گروپ یہاں پہ اٹیچ ہو جائے گا, تو آپ کے پاس ریزلٹنگ فینول پروڈیوس ہو جائے گا. اب یہ ریئیکشن اکر کیسے کرتا ہے, تھوڑی سی ہم اس کی ڈیٹیلز دیکھ لیتے ہیں. جو ڈائزوٹائزیشن کا ریئیکشن ہے, اس میں آپ R کو کنسیڈر کریں کہ یہ ایرائل گروپ ہے. یہ الکائل امینز کا یہ میتھڈ ہے, اور یہی ہم ایرائل امینز کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے جو امین ہے, جب سوڈیم نائٹرائڈ سے اس کو ایسیڈک انوائرنمنٹ میں ٹریٹ کیا جاتا ہے تو یہ جو NH2 گروپ ہے یہ N ڈبل بانڈ O گروپ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. یہ نائٹروسائلیشن اس کی ہو جاتی ہے, اور نیکسٹ سٹیپ میں اس کی پروٹونیشن ہوتی ہے. یہ آکسیجن جو ہے یہ ایک پروٹون ایبسٹریکٹ کر لے گی جو کہ سولوشن میں موجود ہے, چونکہ یہ ایسیڈک انوائرنمنٹ ہے. تو اب ریزلٹنگ کمپاؤنڈ دیکھیں کہ یہ ڈبل بانڈ او اور H, اس O پہ پازیٹیو چارج آ گیا.
یہاں سے اب کیا ہوگا, اس پروٹون کی مائگریشن ہوگی, یہاں سے یہ ریموو ہوگا اور یہ ڈبل بانڈ نائٹروجن کے اوپر شفٹ ہو جائے گا. تو اب یہ آر کے ساتھ جو نائٹروجن تھا ڈبل بانڈ این اور پھر سنگل بانڈ او ایچ. آپ کو پتہ ہے کہ یہ آکسیجن جب پازیٹیولی چارج تھی تو اس کو اپنا یہاں سے ایک بانڈ بریک کرنا ہے. جب یہ بانڈ بریک کرنا ہے اس کو تو نائٹروجن کی ویلنسی کم ہو جائے گی, لہٰذا یہ پروٹون یہاں سے بریک کر کے تو اس نائٹروجن کو اسٹیبلائز کرے گا. تو اب آپ کے پاس یہ کمپاؤنڈ بن گیا. اور یہ جتنے کمپاؤنڈز یہ دیکھیں ناٹ آئسولیٹیبل لکھا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈیورنگ دا ریئیکشن ویری کوئکلی یہ جنریٹ ہوتے ہیں اور ان کو آپ آئسولیٹ نہیں کر سکتے, یہ بہت فاسٹ ریئیکشن ہوتا ہے. اب نیکسٹ اسٹیپ میں اس کی پروٹونیشن ہوگی, آکسیجن دوبارہ ایک پروٹون اٹھا لے گی اور OH2 میں کنورٹ ہو جائے گی, اور یہ ایک بڑا اچھا لیونگ گروپ یعنی کہ واٹر یہاں سے نکل رہا ہے, لہٰذا نائٹروجن یہاں پہ اپنا ٹرپل بانڈ کریٹ کرے گی اور واٹر مالیکول یہاں سے ریموو ہو جائے گا. تو یہ آپ کے پاس الکائل یا ایرائل ڈائی ایزونیم آئن بن گیا. اب یہ وہ ڈائی ایزونیم سالٹ ہے جس کو آپ فردر ریئیکٹ کر کے ڈفرینٹ پروڈکٹس بنا سکتے ہیں, اور اب ہم کہتے ہیں کہ دس امین ہیز بین ڈائی ایزوٹائزڈ. اب دیکھیں کہ یو کین obtain a number of different products from this diazonium salt. آپ کے پاس ڈائزونیم سالٹ بن گیا. اگر آپ اس کو واٹر کے ساتھ ٹریٹ کریں آپ کے پاس فینول آ جائے گا. اگر آپ اس کو پوٹاشیم آیوڈائڈ کے ساتھ ٹریٹ کریں تو آپ کے پاس آئیوڈو بنزین بن جائے گی. اگر آپ اس کو HBF4 کے ساتھ ہیٹ کریں تو آپ کے پاس فلورو بنزین بنے گی. اسی طرح کلورو بنزین, برومو, سائنو بنزین. تو یہ ڈفرینٹ گروپ دیکھیں کہ آپ بنزین کے اوپر بڑے آرام سے ایڈ کر سکتے ہیں یوزنگ دس ڈائزوٹائزیشن پروسیجر. تو یہ بہت امپورٹنٹ ریئیکشن ہے انڈسٹریلی کے اور لیب کے اندر سنتھسس کرنے کے لیے بھی, کہ اس ریئیکشن سے آپ بنزین رنگ کے اوپر سبسٹیٹیوشن ریئیکشن کروا سکتے ہیں, نیوکلیوفلک سبسٹیٹیوشن کروا سکتے ہیں اور اس پہ کوئی بھی گروپ آرام سے ایڈ کر سکتے ہیں. So now we move on to naturally occurring phenols. یہ تو تھی preparation of phenols کہ آپ انڈسٹریلی اور لیب کے اندر ان کو کیسے پریپیئر کرتے ہیں. phenols نیچرلی بھی پائے جاتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں کہ phenolic compounds they are a very common place for natural products. یہاں پہ آپ فگر میں دیکھیں کہ آپ کو کچھ نیچرلی اکرنگ فینول جو ہے وہ نظر آئیں گے اور ان کے جو یوزز ہیں یا وہ کہاں پہ پائے جاتے ہیں, کیا سورسز ہیں, وہ بھی ساتھ اس کے مینشنڈ ہیں. اس کو اگر آپ دیکھیں تھائیمول کو تو دیٹ از اے میجر کانسٹیچوئنٹ آف آئل آف تھائم. جو آئل آف تھائم آبٹین کیا جاتا ہے اس کا یہ میجر کانسٹیچوئنٹ ہے. اسی طرح یہ 2,5 ڈائی کلوروفینول کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک اسپیشی ہے گراس ہوپر کی جو کہ اپنے ڈیفنس کے طور پہ اس کمپاؤنڈ کو ریلیز کرتی ہے اپنے پرے یا شکار جو اس کو چیز شکار کرنا چاہتے ہیں اس سے بچنے کے لیے. یہ کمپاؤنڈ دیکھیں ڈیلٹا 9 ٹیٹرا ہائیڈرو کینابینول, یہ میریجوانا جو ہے اس کا ایکٹیو کمپوننٹ ہے. اسی طرح یہ جو گوسیپول ہے یہ ہر سال جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں کاٹن آئل پروڈکشن کی جاتی ہے تو اس کی بائی پروڈکٹ کے طور پہ آبٹین ہوتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ سورسز ہیں جو کہ نیچرلی آپ کے پاس فینولک کمپاؤنڈس آبٹین ہوتے ہیں. اور فینولک جو نیچرل پروڈکٹس ہیں یہ بنتی کیسے ہیں, دے کین ارائز بائی نمبر آف ڈفرینٹ بایوسنتھیٹک پاتھ ویز. یہ پلانٹس کے اندر ڈفرینٹ جو بایوسنتھیٹک پاتھ وے ہیں ان میں فینولز تیار ہوتے ہیں اور پھر ان کو آگے وہاں سے ہم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں یا وہاں سے استعمال میں لایا جاتا ہے. اگر میملز میں آپ دیکھیں ایرومیٹک رنگز آر ہائیڈروکسیلیٹڈ بائی وے آف ایرین آکسائڈ انٹرمیڈیٹس formed by the enzyme catalyzed reaction between an aromatic ring and molecular oxygen. تو میملز کے اندر جو نیچرلی یہ جو پروڈیوس ہوتے ہیں فینولز, اس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے, ایرومیٹک رنگز جو ہے نا ان کی آکسیڈیشن ہوتی ہے, یہ ایپوکسائڈ ٹائپ انٹرمیڈیٹس بنتے ہیں اور اس سے آگے پھر فینولک کمپاؤنڈس بنتے ہیں. تو یہ انزائم کیٹالائزڈ ریئیکشن ہیں جو کہ بایوسنتھیٹک پاتھ ویز میں آپ کو نظر آتے ہیں. اور پلانٹس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پلانٹس کے اندر جو فینول کی بایوسنتھسس ہے دیٹ پروسیڈس بائی بلڈنگ دی aromatic ring from carbohydrate precursors that already contain the required hydroxyl group. تو پلانٹس کے اندر فینول کی بایوسنتھسس کیسے ہوتی ہے, اس میں جو ایرومیٹک رنگ ہے وہ کہاں سے بنایا جاتا ہے, کاربوہائیڈریٹ پریکرسر سے. مطلب کاربوہائیڈریٹس آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اندر بہت سارے ہائیڈروکسی گروپ موجود ہوتے ہیں. کاربوہائیڈریٹ جس طرح شوگر ہے یا گلوکوز کا سٹرکچر آپ دیکھیں
تو اس میں ہائیڈروکسی گروپس تو پہلے سے ہی موجود ہوتے ہیں، بس اس کی ایرومیٹائزیشن کی جاتی ہے، ایرومیٹک رنگ میں اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے، تو وہ آپ کے پاس جو ریزلٹنٹ کمپاؤنڈ ہیں دے آر فینولک کمپاؤنڈ. تو اس میں بہت سارے فلیوونوائڈز آ جاتے ہیں اور نیچرلی اکرنگ کمپاؤنڈس ہیں جو کہ پلانٹس کے اندر پائے جاتے ہیں، اینڈ دے آر ویری گڈ اینٹی آکسیڈنٹس. سو اس طرح سے فینولز جو ہیں وہ نیچرلی بھی پائے جاتے ہیں. So that was all about the preparation of phenols, their sources and their natural occurrence. جو اس سے نیکسٹ ہمارا لیسن ہوگا اس میں ہم فینولز کے ریئیکشنز کو دیکھیں گے کہ فینولز کس طرح ڈفرینٹ قسم کے ریئیکشنز بھی دیتے ہیں. سو انٹل دیٹ، تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ.